बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वीडियो में मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ मगरबी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, ख़ास तौर पे CIA वगैरह या अमेरिका के इत्तहादी जो एजेंसीज़ हैं उनकी, कि वो किस तरह मुसलमान ममालिक के अंदर किस तरह तबाही मचाते रहे हैं, उनके मकासद क्या थे। ख़ास तौर पे रजीम चेंज तो अक्सर जगहों पे उन्होंने करके देखी, कहीं नाकाम हो गई तो हो गई, वरना तो ज़्यादातर कामयाब हो जाती रही। और फिर इसी में जो लोग मरवाए या मारे गए या जिनको इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए वो उनको जंग के अंदर झोंक दिया गया, वो भी मुसलमान लोगों को ही इस्तेमाल किया और उनके जज्बात भड़काए, किसी न किसी तरह उनको अपना आलाकार बना के तो इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि मुसलमान मुल्क भी बर्बाद हुए और जो इधर उधर से जिन मुसलमान लड़कों लड़कियों को इकट्ठा किया वो भी इसी तरह झोंके गए और नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कौमों का हुआ। इसमें सबसे जो रिसेंट एक फितना था वो था दाइश। और दाइश उसका खुरासान चैप्टर के नाम पे आज भी अफ़गानिस्तान में वो मौजूद हैं और आलाकार हैं वो अमेरिका और भारत का। उन्हीं के इशारों पे वो अफ़गानिस्तान में तबाही मचाते हैं। यहाँ मैं अफ़गानिस्तान के बारे में तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन दाइश की कार्रवाइयों का आपका पता है कि इराक़ से शुरू हुई थी और उन्होंने बड़े ज़ालिमाना काम किए थे, लोगों के गले काटे। वो जो इराकी सिपाही पकड़े जाते थे बिलुमूम उनके गले काट देते थे, और ये एक टेक्निक थी उनकी खौफ व हिरास की। अबू बकर बगदादी जो कि इस तहरीक को लेके चला, वो एक अमेरिकन एजेंट था और वो अमेरिकन कैद में भी रहा था इराक जंग के दौरान, और फिर वो अचानक इस तरफ निकल आया और उसने एक तहरीक चला दी। इन लोगों ने ख़ुसूसी तौर पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और इंटरनेट पे कनेक्ट करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते। इसमें पढ़े लिखे लोग जो थे वो इन्वॉल्व हुए। इसमें पाकिस्तान की बाद यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बड़े पढ़े लिखे बच्चे IBA और कराची के और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियाँ वो मुतासर हुए। लड़के ख़ुसूसी तौर पे वो इस काम में मसरूफ़ हुए और दाइश के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया। बहुत सारे लोग ट्रैवल करके सीरिया चले गए। अब ये दाइश जो है ये ऐसे नहीं चलती। एक जगह पे अमेरिका सीरिया में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ वो लड़ रहा है, लेकिन दाइश को अफ़गानिस्तान में वो पाल रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि अल-कायदा अफ़गानिस्तान में उन्होंने बड़ा उसको कॉर्नर किए रखा है जी। अफ़गानिस्तान में अल-कायदा दहशतगर्द तंजीम, और अल-कायदा को ही इराक़ में शाम में इस्तेमाल किया बशर असद के ख़िलाफ़। फ़र्क ये हुआ कि उसमें से लोगों को लेके नाम उसका जबहतुल नुसरा रख दिया। अब जबहतुल नुसरा के बारे में कोई शक होना नहीं चाहिए था, इस वजह से कि उनके जितने भी लोग ज़ख्मी होते थे वो इज़राइल में इलाज करवा रहे थे, और इज़राइल ने उन्हीं की हेल्प के लिए, उनको ये फैसिलिटी देने के लिए उन्होंने सीरिया के बॉर्डर के करीब नए कैंप हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए हुए थे जहाँ इन लोगों का इलाज मालजा होता था। लीबिया में हुकूमत उन्होंने गिराई और लीबिया का आपने देखा कि क्या हशर किया। अब लीबिया बिल्कुल तबाह हाल है, लेकिन उसकी वजह यही थी कि लीबिया ने कहीं कज़ाफ़ी ने डॉलर को छोड़ के और उन्होंने कहा जी सोने में हम तेल की ट्रेड करेंगे, तो उसी पे अमेरिका ने कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो ख़त्म हुआ और फिर उनके अपने ही लोग आलाकार बनते हैं जिन्होंने बगावत करके कज़ाफ़ी को मराया। लेकिन मैं ये कहने ये लगा था, जो बात मैं वहाँ बताने लगा हूँ, वो ये कि कज़ाफ़ी ने अपनी दौलत की वजह से लीबिया के लिए, लीबिया की आर्मी वगैरह के लिए बेहतरीन मोस्ट मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो ख़रीदे हुए थे। जैसे कज़ाफ़ी की हुकूमत ख़त्म की तो अमेरिका ने वो हथियार उठा के वहाँ से सीरिया पहुँचाने शुरू की, और जबहतुल नुसरा जो उन्होंने तहरीक अल-कायदा का नाम बदल के वहाँ पे रखा, उसको ये वेपन्स वगैरह मुहैया करते रहे और ये वेपन्स इस्तेमाल होते रहे बशर असद के ख़िलाफ़।
یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اس بشر الاسد کے خلاف جنگ چلانے کے لیے مسلمان لوگ جو کہ القاعدہ یا جبہت النصرہ میں تھے انہی کو استعمال کیا. ان کو ویپن بھی اپنے پاس سے نہیں دیے، ویپنز بھی ان کو مسلمانوں کے ہی لیبیا سے اٹھا کے لا کے دیے، اور پھر جنگ کے اندر سے انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ابو بکر بغدادی عراق سائڈ پہ وہ جنگ لڑ رہا تھا، تو لڑکیوں کو استعمال کیا. اس میں بے شمار لڑکیاں مختلف ملکوں سے، تقریباً 25 ممالک سے لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح ہیلے بہانے ان کو ذہنی طور پہ تیار کر کے وہاں پہ پہنچایا گیا. پاکستان سے بھی بچیاں گئیں، میں ایک بچی لاہور سے گئی، میں اس کے والدین مجھے ملے، کیونکہ جنگ جب ختم ہو گئی تو وہ چاہتے تھے کہ بچی کا کوئی پتہ لگے کہاں پہ ہے، بڑا پریشان تھے، روتے تھے، لیکن بچی ورغلا کے کوئی لے گیا ہوا تھا وہاں پہ. بہرحال ہم نے پاکستان ایمبیسی جو سیریا میں ہے ان کو بتایا، کیونکہ ابھی داعش ختم ہونے کے بعد وہاں پہ کیمپس بنے ہوئے ہیں، اور ان کیمپوں میں یہ لوگ رول رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں یہ پاکستانی بچیاں یا اور دوسرے ممالک کی بچیاں بھی جو مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو استعمال کیا گیا وہ وہاں موجود ہیں، اور اکثر ان میں سے حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں، ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں اور مغربی دنیا نے ان کو استعمال کیا، مغربی ایجنٹ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ عموماً چھپی رہتی ہیں، خفیہ رہتی ہیں، کیونکہ یہ تو سامنے نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کو ورغلا کے لے گیا، کیونکہ جو ورغلایا گیا قصور تو اس کا ہوا کہ جی وہ لڑکی یا لڑکا جو ہے اس کو کسی نے سبز باغ دکھائے، وہ چل پڑا کہ جہاد ہے آپ چلیں. لیکن بصورت نوجوان اسکول کی لڑکیاں، ان کے لیے کوئی حفاظتی انتظام ہونا چاہیے تھا جو نہیں تھا، اور والدین کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوا. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں جب ایک کتاب منظر عام پہ آئی، اور وہ کتاب بھی اسی طرح ایک بااثر آدمی نے لکھی جو کہ بہت ساری اندرونی کہانیاں جانتا تھا. یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک لڑکی کا ذکر کرتی ہے جس کا نام ہے شمیمہ بیگم. شمیمہ بیگم بنیادی طور پہ بنگلہ دیشی نژاد، بنگلہ دیش کی رہنے والی، لیکن اس کی فیملی چونکہ برطانیہ میں سیٹل تھی تو وہ برطانوی پاسپورٹ ہولڈر تھی، برطانوی نژاد کہلاتی تھی. 15 برس کی عمر تھی اس لڑکی کی، اور اس کو شام میں داعش کے جو لوگ تھے ان کی عیش و عشرت کے لیے وہاں بھجوا دیا گیا. جنگ ختم ہونے کے بعد شمیمہ بیگم جو ہے اس کی برطانوی شہریت منسوخ ہو گئی. وہ واپس آنا چاہتی تھی، اس کو کوئی ذریعہ بن جاتا واپسی کا، لیکن بدقسمتی کہ برطانیہ نے چونکہ شہریت اس کی ختم کر دی اور وہ واپس نہ آ سکی. بصورت برطانوی عدالتوں میں اس کا کیس چل رہا ہے، اور آج وہ شام کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. اسی طرح کچھ اور لڑکیاں بھی پاکستانی ہیں یا دوسرے ملکوں کی، بعض عرب ملک کی لڑکیاں ہیں، وہ بھی وہاں پہ کچھ ماری گئیں، کچھ جو زندہ ہیں وہاں پہ وہ اسی طرح کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں. کسی کا کوئی اطلاع نہیں، پتہ نہیں، ماں باپ بے شک ڈھونڈتے پوچھتے پھرتے ہیں، لیکن رسائی نہیں ہے وہاں تک کہ وہ ان لڑکیوں کو تلاش کر سکیں. جو معلومات یہاں پہ اس کتاب کے ذریعے میسر آئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شمیمہ کا کیس ہے اس میں ایک کینیڈین انٹیلیجنس ایجنٹ جو کہ یعنی کینیڈین انٹیلیجنس نے ہی اس کو پریپیئر کیا ہوا تھا، اس نے شمیمہ کو ورغلایا، اپنی شناخت اس سے چھپائی اور اس کو شام پہنچایا. 15 سال کی عمر کی یہ لڑکی. اب یہ ڈبل ایجنٹ تھا جو کہ کینیڈا کے لیے بھی کام کر رہا تھا اور داعش کے لیے بھی کام کر رہا تھا. لہذا داعش اس پہ اعتماد کرتی تھی، کینیڈا اعتماد کرتا تھا، کینیڈا اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا کہ وہاں لڑکیاں پہنچائے. داعش مطمئن تھی کہ یہ ہمارا ایجنٹ ہے اور ہمارے لیے کارآمد کام کر رہا ہے. اس طرح وہ مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے لڑکیاں لے کے جاتا رہا، اور شمیمہ کے کیس میں بھی وہی آدمی شامل تھا. اب برطانیہ میں جب یہ کتاب چھپی جس کا نام ہے سیکرٹ ہسٹری آف 5 آئیز، اس میں یہ تفصیل اور کچھ اور مزید تفصیل دی گئی.
جو کتاب لکھی ہے وہ رچرڈ کیرباج نے لکھی ہے، جو کہ سنڈے ٹائمز کے ساتھ منسلک ہے اور ان کا سیکیورٹی رپورٹر ہے۔ یہاں پہ محمد الراشد نامی ایک شخص، جو کہ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے اس کو اپنے ساتھ ملایا، یہ اس وقت ملا جب کہ اردن میں کینیڈا کے سفارت خانے میں اس نے سیاسی پناہ مانگی۔ اس کا کچھ کرائم تھا جو اردن میں اس نے کیا ہوا تھا، سیاسی پناہ مانگی، کینیڈین ایمبیسی نے اس کو اپنے ہاں پناہ دے دی، لیکن بعد میں اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا۔ بظاہر لگتا یہی ہے کہ اس طرح اس نے اس شخص نے کینیڈین انٹیلیجنس کے کہنے پہ، کیونکہ اس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، تو ان کے کہنے پہ اس نے کئی برطانوی لڑکیوں کو ورغلا کے داعش میں شامل کرایا۔ اور راشد نے شمیمہ بیگم کو بھی اسی طرح اس کے 2 ساتھیوں سمیت ان سے ان کی پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویریں وغیرہ لے لیں، ان کو بتایا، اور اس طرح ان کو وہاں سے لندن سے اس نے بھجوا دیا کینیڈا، یہ شام بھجوا دیا۔ یہ لوگ وایا ٹرکی جاتے تھے، ٹرکی میں بھی اگر ان کو چیک کیا جاتا تو پتہ لگتا، لیکن بعد میں پھر یہ پکڑے گئے ٹرکش پولیس کے ذریعے۔ اب لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے اس کے بہت ساری چیزیں اس کے معلومات میں بھی آئیں، لیکن انہوں نے بھی اس معاملے میں کچھ اگنور کیا۔ لگتا یوں ہے کہ غالباً اس میں کینیڈین انٹیلیجنس اور برٹش انٹیلیجنس کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ اس معاملے میں جب تک ٹرکی نے جب ان کو اطلاع دی، کینیڈین انٹیلیجنس کو اور برطانوی انٹیلیجنس کو، اور ان کو بتایا کہ جناب ہم نے یہ راشد نامی آدمی پکڑا ہے، اس کے پاس سے بہت ساری تصاویر اور اسی طرح کا جو سفری دستاویزات وغیرہ ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کافی ساری لڑکیوں کو برطانیہ وغیرہ سے لے کے ان کو داعش کے پاس پہنچایا ہے۔ 2015 میں یہ برطانیہ کو بات بتائی گئی، لیکن برطانوی اخباروں میں بھی یہ بات چھپی، لیکن اس کے باوجود یوں محسوس ہوا کہ شاید برطانیہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ نہیں ہے، کین نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کرے اور واپس لے۔ میڈیا بھی اسی طرح اس بات کو گول کر گیا، اور شمیمہ کے معاملے میں الٹی میڈیا نے ایک مہم شمیمہ کے خلاف مہم چلا دی، جس میں اس کو منشیات وغیرہ میں ملوث بتانے کی کوشش کی گئی۔ ترکی میں حراست کے دوران الراشد نے انکشافات کیے، اس نے بتایا کہ کس طرح کینیڈین خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی رہی، اور کس طرح اس نے شمیمہ کو یا اس کے علاوہ اور درجنوں بچیوں کو اس نے شام پہنچایا۔ بعد میں بی بی سی نے جب کینیڈین انٹیلیجنس حکام اور برطانوی حکومت کے لوگوں سے سوال کیا تو دونوں جانب سے خاموشی رہی، اور آج دن تک کوئی وضاحت نہ دی گئی۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مغربی دنیا کا وہ گھنونا چہرہ نظر آتا ہے، وہ جو چھپا ہوا باب ہے وہ سامنے آتا ہے کہ یہ ساری دہشت گردی جو دنیا میں چل رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں مغربی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو پرمان چڑھایا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ وہ ان کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہیں تو پھر یہ ان کو ان کے خلاف فوج کشی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ان کے اپنے مفادات یا جو مقاصد تھے ان کے مطابق وہ عمل کرتی رہیں تو یہ پنپتی رہتی ہیں، اور ان کو خفیہ طور پہ کسی نہ کسی ذریعے سے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز ہر طرح کی مدد مہیا کرتی رہتی ہیں۔ انسانی حقوق کی جتنے بھی علمدار یا جتنی بھی ایجنسیز یونائیٹڈ نیشن کی ہیں اور دوسری کام کرتی ہیں، وہ کہیں بھی اگر کوئی ہمارے ممالک میں کہیں دائیں بائیں کوئی انسانی ہمدردی کا مسئلہ نکل آتا ہے یا انسانی حقوق کا مسئلہ نکل آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیخ پڑتی ہیں، لیکن اس معاملے میں بہت ہی کم انہوں نے آواز اٹھائی، اور لگتا یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کی زندگیاں ان کے لیے بے معنی ہیں۔ یہ صورتحال اور مغربی ایجنسیوں کا جو کرتوت ہے، جس میں کہ وہ ان بچیوں کو جنگ کے لیے اپنا چارہ استعمال کرتے رہے، ان کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیں، قابل مذمت ہے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج مذمت کر رہے ہیں، کل پھر کوئی تحریک ایسی چلے گی اور ہمارے لوگ اس میں جہاد کے نام پہ یا کسی اور ایسے مذہبی نعرے کے نام پہ پھر اس ٹریپ میں جا گھسیں گے اور اپنی زندگیاں تباہ کر لیں گے۔
شمیمہ ایک مثال ہے، اس کے لیے تو کتاب اور بہت کچھ چھپ چکا ہے، لیکن بہت ساری بچیاں، جیسے میں جانتا ہوں لاہور کی ایک بچی کو، ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان کے بارے میں ہمارے جو سفارت خانہ ہے سیریا میں، وہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔